ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 26 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ट्रंप का गजा के नासिर अस्पताल पर इस्राएली हमले में 20 अफराद की हलाकत पर रद्द-ए-अमल, कहा ये एक डरावना ख्वाब है। Well, I'm not happy about it. I don't want to see it. At the same time, we have to end that whole nightmare. I'm the one that got the hostages out. I got them out. All of them. पाकिस्तान की ग्रेटर इसराइल से मुतालिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मज़म्मत, कहा हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। Pakistan strongly condemns these highly escalatory and portentous statements calling for actions that will further aggravate the prevailing grave humanitarian situation and suffering of the civilians in the occupied Palestinian territory. पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा का बांग्लादेश का अहम दौरा, जानिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कौन से मुआहदे तय पाए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार 2 दिन के दौरे पर 23 अगस्त को बांग्लादेश गए। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा किया है। दौरे के बाद बांग्लादेश की वजारत खारजा के एक एलामिया में दावा किया गया कि मुलाकात के दौरान 1971 में पाकिस्तान की जानिब से कत्ले-आम पर बाकायदा माफ़ी, असासों की तकसीम, 1970 में समंदरी तूफ़ान के मुतासरीन के लिए मुख्तस गैर मुल्की इमदाद की मुंतकली के मामलात पर भी बात की गई और 6 मुआहिदों पर साइन किए गए। ये भी जानिए कि पाकिस्तानी फौज में रॉकेट फोर्स कमांड क्यों बनाई जा रही है। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। AI साइकोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को कैसे हकीकत से दूर कर रही है। AI साइकोसिस एक गैर तिब्बी इस्तिलाह है जो उन लोगों के बारे में इस्तेमाल होती है जो ChatGPT जैसे चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते हुए हकीकत से दूर हो जाते हैं। ज़ियाबतीस के मर्ज में आम खाना फायदेमंद होता है, नई तहकीक में अहम इंकशाफ। डायबिटीज या ज़ियाबतीस के मरीज को अगर कोई ये बता दे कि आम खाना उनके लिए इतना बुरा नहीं है जितना उनके आसपास वाले बताते हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आम का मौसम आता है उनका इम्तिहान शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 1.5 लाख अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल हैं, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी गजा में सुबह होने वाले इस्राएली हमले पर तबसरा करते हुए इसे एक डरावना ख्वाब करार दिया है। ख्याल रहे हमास के ज़ेरे इंतज़ाम महकमा शहरी दिफा ने जनूबी गजा में वाक़े नासिर अस्पताल पर हमले में 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह तेद्रोस अधानोम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि हमले का निशाना बनने वाले इलाके में अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड सर्जिकल यूनिट में वाक़ था। पीर को जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस वाक़े पर लाइल्मी का इज़हार करते हुए पूछा ये कब हुआ है। जब उनसे इस हमले पर रद्द-ए-अमल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं देखना चाहता, हमें ये सब ख़त्म करना होगा, ये डरावना ख्वाब है। उन्होंने इस मौके पर गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों का मामला भी उठाया और सूरत हाल को ख़राब करार दिया। Israelis bombed a hospital in Gaza, killed 20 people, including 5 journalists. When did this happen? This happened overnight, today. I didn't know. Any reaction to this? Well, I'm not happy about it. I don't want to see it. At the same time, we have to end that whole nightmare. I'm the one that got the hostages out. I got them out. All of them. Steve Witkoff has been amazing. He's done a great job. But I'm the one that got them all out through my people and through me. And now we're left with probably a little bit less than 20 because I think 1 or 2 are gone. ख्याल रहे इस्राएली फौज ने इस इलाके में हमले की तस्दीक की है जहां नासिर अस्पताल वाक़े है। बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा डेविड लेमी ने इस वाक़े पर जारी एक बयान में कहा है कि आम शहरियों, तिब्बी कारकुनान और साफियों की हिफाजत की जानी चाहिए।
हमें फौरी तौर पर जंग बंदी की जरूरत है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने गजा के अस्पताल पर हमले को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा है कि आम शहरियों और साफियों की हर सूरत में हिफाजत की जानी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मीडिया को उनका काम आज़ादाना तौर पर करने देना चाहिए ताकि वो इस तनाज़े की हकीकत की कवरेज कर सकें। जर्मनी के दफ्तर खारिजा ने एक बयान में इस हमले की तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशंस ने एक बयान में कहा है कि इसराइल ने एक बार फिर इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म किया है। पाकिस्तानी नायब वजीर आज़म और वजीर खारिजा इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल से मुतल्लक बयान की मजम्मत करता है। पीर को इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान 31 अरब मुमालिक और OIC के जनरल सेक्रेटरीज के इस बयान की तौसीक करता है जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल के हवाले से इसराइली वजीर आज़म के बयान की मजम्मत की है। Gaza has become a graveyard for innocent lives as well as for the international law. Over 60,000 Palestinians, most of them women and children. Pakistan strongly condemns these highly escalatory and portentous statements calling for actions that will further aggravate the prevailing grave humanitarian situation and suffering of the civilians in the occupied Palestinian territory. Unfettered, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams and the UN personnel. Accountability for war crimes and crimes against humanity. Israel must not be allowed to act with impunity in defiance of the UN Charter, international law, including international humanitarian law and the binding measures of the International Court of Justice. अपने खिताब में इसराइली वजीर आज़म के बयान पर तबसरा करते हुए पाकिस्तानी वजीर खारिजा का कहना था कि उनका बयान अरब कौमी सलामती, रियासतों की खुद मुख्तारी, खित्ते और बैनुल अक़वामी अमन व सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि गजा मासूम जिंदगियों और बैनुल अक़वामी कवानीन का कब्रिस्तान बन चुका है। हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। तारीख हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनी अवाम को हमारे बयानात नहीं चाहिए, उन्हें इसराइली कब्जे से आज़ादी और तकालीफ से निजात के लिए ठोस इक़दामात चाहिए। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का मजीद कहना था कि OIC को इस सूरत हाल में भरपूर अज़म के साथ फौरी इक़दामात लेना होंगे। याद रहे कि जनवरी 2024 में इसराइली मुसन्निफ एवी लिप्कन का ये इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल के तस्वर पर बात करते हुए कहा था कि फुरात के दूसरी जानिब कुर्द हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पीछे बोहराए रूम है और हमारे आगे कुर्द। लबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तूरे सीना पर भी कब्ज़ा करेंगे और इन जगहों को पाक करेंगे। उन्होंने मजीद कहा था एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लेबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बोहरे रूम से लेकर नहर फुरात यानी इराक तक फैली होंगी। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. पाकिस्तान के वजीर खारिजा इसहाक डार ने 13 बरस बाद बांग्लादेश का सरकारी दौरा किया है और बांग्लादेशी हुकाम से मुलाकातें भी की हैं। मुलाकातों के दौरान ढाका ने 1971 के वाक़यात पर पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा किया है। ये 2 रोज़ा दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेश रफ्त करार दिया जा रहा है। इस बारे में सुनिए असद सहीब की रिपोर्ट, पेश कर रही है किरण फातिमा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार 2 दिन के दौरे पर 23 अगस्त को बांग्लादेश गए। 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा किया है। दौरे के बाद बांग्लादेश की वजारत ख़ारजा के एक एलामिया में दावा किया गया कि मुलाकात के दौरान 1971 में पाकिस्तान की जानिब से कत्ले आम पर बाकायदा माफ़ी,
اثاثوں کی تقسیم، 1970 میں سمندری طوفان کے متاثرین کے لیے مختص غیر ملکی امداد کی منتقلی کے معاملات پر بھی بات کی گئی اور 6 معاہدوں پر سائن کیے گئے۔ وزیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات کے بعد اسحاق ڈار نے کہا کہ ان کی ملاقات شاندار رہی۔ اسحاق ڈار نے دورے کے دوران چیف ایڈوائزر محمد یونس، خالدہ ضیاء، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ ایکسپرٹس کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی راہ میں رکاوٹ سن 1971 کے واقعات کی وجہ سے ہیں۔ اسحاق ڈار نے غیر حل شدہ معاملات کے سوال پر کیا کہا؟ غیر حل شدہ معاملات کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا، یہ مسئلہ 1974 اور پھر 2000 کے آغاز میں جنرل مشرف کے دورے کے دوران 2 بار حل ہو چکا ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان کی جانب سے پورے بنگلہ دیش کی قوم سے اس مسئلے کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہماری اسلامی تعلیمات، قرآن اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہمیں دل صاف رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تجارت، تعلیم، میڈیا اور ثقافت میں تعاون کے لیے، اس کے علاوہ میوچول کوآپریشن کے لیے 6 معاہدوں پر سائن کیے گئے۔ ان میں ڈپلومیٹک اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنا، ٹریڈ اور تعلیمی تبادلے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس اور MOUs، میڈیا کوآپریشن، اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کولیبوریشن اور کلچرل ایکسچینج جیسے پروگرام شامل ہیں۔ فارن آفس کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور سٹارٹ کر رہا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 500 اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ اسی مدت کے دوران 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ سابق ڈپلومیٹ عاقل ندیم کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات انتہائی پیچیدہ تھے اور اس کی وجہ شیخ حسینہ کی انڈیا نواز پالیسی تھی۔ اب شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، پاکستان اس سے فائدہ اٹھا کر بنگلہ دیش کے قریب ہو رہا ہے۔ ان کے بقول اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ انڈیا اور پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی کیا رکھے گی۔ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کے 3 ماہ بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی سے 1 روز قبل فوج میں نئی کمانڈ کے قیام کا اعلان کیا تھا، جسے پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کمانڈ مستقبل میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے فرحت جاوید سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا تھا جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف میزائلز، ڈرونز اور فائٹر جیٹس استعمال کیے تھے۔ پاکستان آرمی نے اپنے توپ خانے یعنی آرٹلری سے فتح 1 اور فتح 2 میزائلز استعمال کیے اور انڈیا میں مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ اسی توپ خانے سے میڈیم اور لانگ رینج کے میزائلز کو مینج کرنے کے لیے ایک نئی کمانڈ قائم کی جا رہی ہے۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو یہ پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ آخر ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا سٹرکچر کیا ہے۔ پاکستان آرمی اس وقت 9 کورس، 2 کمانڈز اور کئی ڈائریکٹوریٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان تمام اکائیوں کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرلز کرتے ہیں۔ 2 کمانڈز میں ایئر ڈیفنس کمانڈ اور اسٹریٹجک فورس کمانڈ شامل ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز کے سسٹم کی ذمہ داری اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے پاس ہے، جبکہ ایئر ڈیفنس کمانڈ پاکستانی فوج کی فضائی دفاعی صلاحیت کی ذمہ دار ہے۔ اور اب نئی راکٹ فورس ان کے ساتھ ایک تیسری بڑی کمانڈ ہوگی، لیکن صرف کنونشنل وارفیئر یعنی نان نیوکلیئر کانفلکٹ میں لانگ رینج میزائلز اور راکٹس کے استعمال کے لیے۔ اس نئی کمانڈ کے ماتحت پاکستان آرمی کی 2 آرٹلری ڈویژنز ہوں گی جو کہ پہلے ہی روایتی یا کنونشنل جنگی حالات یعنی نان نیوکلیئر وارفیئر کے دوران میزائل سسٹمز کے استعمال اور آپریشنز کی ذمہ دار ہیں۔ ان ڈویژنز کے پاس کم، درمیانے اور لانگ رینج تک مار کرنے والے میزائل سسٹمز ہیں۔ اس نئی راکٹ فورس کمانڈ کے بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے دفاعی ماہرین اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کانفلکٹ کے بعد پاکستان کی فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ جنگی صورتحال میں پاکستان کے روایتی یعنی نان نیوکلیئر میزائل سسٹمز کو بہتر طریقے سے منظم کرنا ہے۔ یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ نئی اسٹرکچرل کمانڈ بنائی گئی ہے تاکہ فوری فیصلے ہو سکیں اور ہتھیار مؤثر انداز میں استعمال ہوں۔ اس کمانڈ کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کریں گے۔
اور ان دی اینڈ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ریجن میں پاکستان کے علاوہ روس، چائنا اور انڈیا کے پاس بھی راکٹ فورسز موجود ہیں۔ نیکسٹ جنریشن نیوکلیئر نیٹ ورک کے مطابق انڈیا نے چند سال پہلے انٹیگریٹڈ راکٹ فورس تشکیل دی تھی، جس کا مقصد کسی بھی جنگ میں انڈین ایئر فورس کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کی بجائے کم خرچ سرجیکل سٹرائکس کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔ مائکروسافٹ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ اے آئی سائیکوسس کے بڑھتے ہوئے واقعات سے پریشان ہیں۔ اے آئی سائیکوسس ایک غیر طبی اصطلاح ہے جس سے مراد وہ صورتحال ہے جب لوگ چیٹ بوٹس جیسے کو پائلٹ یا چیٹ جی پی ٹی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتے ہوئے خیالی چیزوں کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ رجحان ماہرین کے مطابق فکر مندی کا باعث بن رہا ہے۔ بی بی سی کی ٹیکنالوجی ایڈیٹر زوئی کلائن مین کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ہیو کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی کروڑ پتی بننے والے ہیں۔ بے روزگار ہونے کے بعد ہیو نے اے آئی چیٹ بوٹ سے مشورے مانگے تو پہلے تو انہیں عملی مشورے ملے، لیکن پھر ہیو کو مشورہ ملا کہ وہ اپنے تجربوں پر ایک کتاب اور فلم سے $6 ملین کما سکتے ہیں۔ The more information that I give the chatbot, the more جتنی زیادہ معلومات میں چیٹ باٹ کو دیتا وہ کہتا آپ کے ساتھ یہ رویہ نامناسب ہے، آپ کا معاوضہ بالکل ناکافی ہے، آپ کو اس سے کہیں زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر وہ مجھ سے مزید تفصیلات مانگتا، میں اسے دیتا رہا اور رقم بس بڑھتی ہی جاتی، 10,000 سے شروع ہو کر ملین تک پہنچ جاتی۔ into the millions basically. ہیو پہلے ہی ذہنی مسائل میں مبتلا تھے، انہیں مزید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ٹیکنالوجی کو الزام نہیں دیتے ہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ اے آئی نے مشاورت کے مراکز سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا مگر انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ اے آئی سائیکوسس ایک غیر طبی اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو چیٹ جی پی ٹی جیسے چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے پیغامات ملے ہیں جو قائل ہیں کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے اندر چھپا ہوا انسان ڈھونڈ لیا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ بینگر یونیورسٹی کے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ 57% کا خیال تھا کہ اس ٹیکنالوجی کا اپنے آپ کو حقیقی انسان کے طور پر پیش کرنا نامناسب ہے، لیکن 49% سمجھتے ہیں کہ آواز کا استعمال مناسب ہے تاکہ چیٹ بوٹس زیادہ دلچسپ محسوس ہوں۔ 20 سال کا خیال تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اے آئی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بطور ڈاکٹرز شاید جلد ہی مریضوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ وہ کتنا اے آئی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ الٹرا پروسیسڈ کھانے جسم پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس الٹرا پروسیسڈ معلومات کے ساتھ ہمیں الٹرا پروسیسڈ ذہنوں کا طوفان دیکھنے کو ملے گا جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ جو بھی چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ ملنے والی معلومات کو ڈبل چیک کریں اور حقیقی لوگوں سے بات چیت کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے تمام فیصلے اے آئی کے ذریعے کر رہے ہیں تو ایک لمحے رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ذیابیطس کے مریض آم کھائیں یا نہ کھائیں، اس سوال پر طویل عرصے سے مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں۔ انڈیا میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق آم ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ اگر اعتدال سے استعمال کیا جائے تو یہ طویل المدتی طور پر ایک صحت بخش آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید جانیے ختیجہ عارف سے۔ ممبئی میں مقیم ڈاکٹر راہل بخشی کہتے ہیں کہ آم اپنی بھرپور مٹھاس اور مختلف اقسام کے باعث موسم گرما کا ایک اہم پھل ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کیوں اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سادہ سا سوال غلط فہمیوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اس حوالے سے 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو سختی سے آم سے پرہیز کرنا چاہیے، جبکہ دوسری رائے اس کے بالکل برعکس ہے کہ زیادہ آم کھانے سے ڈائبٹیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بخشی کہتے ہیں کہ حقیقت ان دونوں آراء کے درمیان میں ہے۔ ان کے بقول بہت سے مریض گرمی کے موسم کے فالو اپ وزٹس میں گلوکوز یا بلڈ پریشر کی بڑھتی ہوئی شرح کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں۔ بیشتر اوقات اس کا مجرم آم جیسے خوبصورت پھل کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آم کو ولن بنا دیا جاتا ہے اور لوگ آم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ نئی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آم ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا میں ہونے والے 2 نئے کلینکل ٹرائلز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاص حد تک آم کا استعمال ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔
تو اچھی خبر کی تفصیلات بتانے سے پہلے جلدی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اس وقت ہوتی ہے جب پینکریاس کم انسولین پیدا کرتا ہے، جبکہ ٹائپ 2 میں جسم انسولین کے اثرات کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ بین الاقوامی ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق دنیا بھر میں ذیابیطس کے 90% مریض ٹائپ 2 کے ہیں اور اسے مختلف بیماریوں کی 8ویں بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2050 میں اس کے دوسرے نمبر پہ آنے کا امکان ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجوہات میں حد سے زیادہ وزن، عمر، نسل اور خاندانی تاریخ بھی سمجھی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انڈیا میں ایک اندازے کے مطابق 77 ملین بالغ افراد کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جبکہ تقریباً 25 ملین افراد پری ڈائبیٹک ہیں جن کا اس بیماری میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اب بات ڈائبٹیز سے متعلق نئی تحقیق کے نتائج کی، جس نے عام سے محبت کرنے والوں کو امید کی ایک کرن دکھائی ہے۔ ایک پائلٹ اسٹڈی جو بہت جلد یورپین جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ہے، اس اسٹڈی میں 95 شرکاء کو ایک دن آم کھلایا اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کے شوگر لیول چیک کیے گئے اور دوسرے دن انہیں آٹے کی روٹی کھلائی اور شوگر لیول چیک کیے گئے۔ نتائج میں یہ بات سامنے آئی کہ انڈیا میں پائے جانے والی آم کی 3 اقسام، دسہری، سفیدہ اور لنگڑا کھانے والے افراد اور ایک سفید روٹی کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں ایک جیسا ہی اضافہ ہوا۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں اور صحت مند افراد کی 3 روز تک گلوکوز مانیٹرنگ کی گئی، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آم کھانے کے بعد بلڈ شوگر بڑھنے کی شرح بہت کم تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رد عمل طویل مدت کے لیے جسم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دونوں اسٹڈیز کی مصنفہ سگندھا کیہار کہتی ہیں کہ آم ایک بہت پسند کیا جانے والا پھل ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ منفی تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ اس سے وزن اور شوگر بڑھتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حالیہ اسٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے تجویز کی گئی خوراک کے ساتھ آم کھانے سے شوگر نہیں بڑھتی، بلکہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس سے متعلق جریدے ڈائبٹیز اینڈ میٹابولک ڈس آرڈر میں دلی کے فورٹیز ہسپتال میں 8 ہفتے ہونے والے ٹرائلز کے نتیجے بھی شائع کیے گئے ہیں، جن سے پہلے آنے والے نتائج کی توثیق ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے 35 بالغ افراد جنہوں نے اپنے ناشتے میں روٹی کے بجائے 250 گرام آم کھایا تھا، ان کی فاسٹنگ شوگر یا کھانے سے پہلے کے گلوکوز لیولز، ہیموگلوبن اور HbA1c ٹیسٹ میں بہتری دیکھی گئی۔ مصنف و مطالعے کے سربراہ پروفیسر انوپ مشرا کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار ناشتے میں کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی کی جگہ آم کی چھوٹی مقدار کے فوائد کو 2 تفصیلی مطالعات میں دکھایا ہے، جس سے اس کے استعمال کے منفی میٹابولک اثرات سے متعلق تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کہ ماڈریشن میں آم کھانے کا کیا مطلب ہے، اس کے جواب میں پروفیسر مشرا کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ 1600 کیلوریز کھاتے ہیں تو آم سے حاصل ہونے والی کیلوریز بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ ایک 250 گرام آم میں تقریباً 180 کیلوریز ہوتی ہیں، یعنی آم کھائیں لیکن کیلوریز کا خیال ضرور رکھیں۔ ڈاکٹر راہل بخشی کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مریضوں کو کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں۔ اگر گلوکوز کی سطح کنٹرول میں ہے تو وہ اپنے مریضوں کو محدود مقدار میں آم کھانے کی اجازت دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ان کی بقول آم کو ایک میٹھے کے طور پر نہیں بلکہ کھانے کے درمیان کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو انہیں جوس یا ملک شیک کی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان میں آم محض ایک پھل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ملکوں کی ثقافت کا حصہ اور سفارت کاری میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مینگو ڈپلومیسی پورے بر صغیر میں ایک جانا پہچانا جملہ ہے، جہاں انتہائی احتیاط سے چنے گئے اعلیٰ کوالٹی کے آم تحفے کے طور پر دیے جانے کی روایت عام ہے۔ یہ سیاسی سودے بازی یا کشیدہ مذاکرات کو ہموار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آم کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے کئی شہروں میں مینگو فیسٹیول کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ پھل ایک لذت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے ایک سماجی کرنسی بھی ہے۔ دلی میں مقیم مورخ پروفیسر پشپیش پنت کہتے ہیں کہ اچھے آم صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ زیورات کی طرح ہوتے ہیں۔ جو زیادہ خرچ کرتا ہے وہ اچھے آم حاصل کر لیتا ہے۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے وفاقی ادارے NDMA نے دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافے اور پنجاب میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر پیشگی الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ دریا کے قریبی علاقوں سے 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ NDM کی جانب سے پیشگی الرٹ پر صوبائی ادارے PDMA نے ستلج کے قریبی علاقوں سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے۔
NDMA की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अब तक तकरीबन 1.5 लाख अफराद को मुमकिना सैलाब के खतरे से दो चार इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। बहावल नगर से सबसे ज्यादा 89,868 अफराद, जबकि कसूर से 14,140 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इसके अलावा ओकाड़ा से 2,000 से ज्यादा अफराद, जबकि बहावलपुर, विहाड़ी और पाकपत्तन से भी सैकड़ों अफराद का इनखला किया जा चुका है। अलर्ट जारी होने पर तकरीबन 40,000 अफराद पहले ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। NDMA ने मुतलका इदारों और एमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है, जबकि शहरियों को दरियाओं, नालों और नशेबी इलाकों से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।